बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हो और आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। पाकिस्तान दबाव डाल रहा है मुसलसल अफ़गानिस्तान के ऊपर। और हालिया बिशाम शांगला में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए, इसकी वजह से पाकिस्तान दबाव का शिकार है अपने दोस्त मुल्क चीन की तरफ से। चीन ने यह फ़ैसला किया है कि अब वो इस वाक़ये की तहकीकात ख़ुद करेगा और ये बताया गया है कि अगले हफ्ते चीन के माहिरीन की टीम आएगी और वो बाकायदा इस हमले वाली जगह पे जाएगी और ख़ुद तहकीकात करेगी, ख़ुद देखेगी कि असल में ये हमला हुआ कैसे और इसमें सिक्योरिटी फेलियर क्या है, इसमें कहाँ कहाँ पर गफलत का मुज़ाहरा किया गया है। ये यकीनी तौर पर एक ऐसा मामला है, एक ऐसी बात है कि जिससे पाकिस्तानी हुकाम दबाव में हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जब आला सतही इजलास बुलाया तो उसमें बहुत से अमूर का जायज़ा लिया गया। आज की वीडियो में इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान और चीन के मामलात के हवाले से, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर आलमी मीडिया में ये सवाल अब उठाया जाने लगा है कि क्या अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बहुत हद तक ख़राब होंगे तो क्या अफ़गान तालिबान के पास, अफ़गान हुकूमत के पास ऐसी मुनज़्ज़म फ़ौज है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर सके। अब ये इंतहाई एक्सट्रीम वाला सवाल है, इंतहाई सवाल है, इंतहाई हद वाला सवाल है कि क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। ये सवाल बज़ाते ख़ुद जो है बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि हालात जो हैं वो हमने देखा कि जब ईरान ने हमला किया था पाकिस्तानी हदूद में, मिज़ाइल अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने 48 घंटों के अंदर अंदर उसी तरह का जवाब दे दिया था, उसी तरह का मिज़ाइल मारकर वो जवाब जो है, वो हिसाब जो है वो बराबर कर दिया था। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की पख्तिका और खोस में, और उसके रद्द-ए-अमल में फिर हमने देखा कि सरहदी मकाम पर अफ़गान फ़ोर्सेस और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के माबैन झड़पें हुईं। 1-2 रोज़ तक सूरत हाल कशीदा रही और फिर हालात नॉर्मल हो गए। अफ़गान अवाम को भी बताने के लिए अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने यह बताया कि जी हमने भरपूर जवाब दे दिया है पाकिस्तान को। अब अफ़गानिस्तान के पास फ़िज़ाई फ़ोर्स नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है, तरबियत याफ्ता फ़ौज नहीं है। जिस तरीके से अफ़गान तालिबान ने मुज़ाहमत की है 20 साला, वो गोरिल्ला वार के तहत की है। गोरिल्ला वार में सलाहियत रखते हैं अफ़गान तालिबान, और इस किस्म की तंजीमें जब काम करती हैं तो फिर उनको मुनज़्ज़म फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो असलहा अमेरिका ने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान के अंदर, जो जदीद असलहा फिर जब वो अमेरिका ने इनख़ला किया अफ़गानिस्तान से, वो चला गया, तो फिर ये असलहा अमेरिका ने छोड़ दिया अफ़गानिस्तान के अंदर। अब वो जदीद असलहा जो है उसके इस्तेमाल की सलाहियत के हवाले से भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अफ़गान तालिबान के पास इतनी सलाहियत है कि वो ये असलहा जो है ये इस्तेमाल कर सके। और ये असलहा वो असलहा है कि जिस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने बार बार ये कहा है कि ये असलहा TTP के हाथ भी लगा है, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आप जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करते हैं, इस पर मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। पहले पाकिस्तान और चीन के मामलात के हवाले से बात करें, पर चीन तहकीकात करेगा, ख़ुद ये तहकीकात करेगा। उसकी टीम जो है माहिरीन की, वो मुमकिन है अगले हफ्ते पाकिस्तान आए और ये इस मकाम का दौरा करे शांगला में, बिशाम में, जहाँ पर ये वाक़या हुआ कि कैसे ये वाक़या हुआ है, कैसे किसी की गफलत है, सिक्योरिटी फेलियर है, क्या ऐसा मामला हुआ है। जो चीनी इंजीनियर्स आमद रफ्त करते थे, दासू डैम की तरफ जाते थे या वहाँ से आते थे, तो पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से किस कदर, किस हद तक की जो सिक्योरिटी है वो दी जाती रही। क्योंकि जब भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो फिर उसमें SOPs का तयन भी होता है, उसमें फिर ये तय किया जाता है कि ये जो इंजीनियर्स या जो गैर मुल्की माहिरीन काम कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त किया जाएगा। जो यकीन दहानी पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी चीन को, क्या वो तमाम यकीन दहानियाँ जो हैं पूरी की जा चुकी थी। क्या ये जो लोग इस्लामाबाद से जा रहे थे दासू डैम की तरफ, तो क्या रास्ते में भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम दुरुस्त था। क्या इनके साथ जो सिक्योरिटी जा रही थी, क्या वो इस काबिल थी कि इस किस्म के हमले को रोक सकती। अगर इस किस्म के हमले को नहीं रोका जा सका तो फिर यहाँ पर भी ज़ाहिर है कि एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर चीन का। जो खुदकुश हमला आवर इस्तेमाल हुआ है इस हमले में, उसके DNA टेस्ट का जो है फ़ैसला किया गया है। पहले ये इस्लामाबाद में इसका टेस्ट होगा
اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے چینی ماہرین خود بھی یہ تلاش کریں، اس بات کا کھوج لگائیں، کیونکہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے بھی اور چینی ادارے بھی سرگرم ہیں کہ پہلے تو یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ حملہ کیا کس نے ہے۔ اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، اور جو تمام تر نظریں اٹھتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جی پاکستانی اگر بیانات کا جائزہ لیا جائے، جیسے ہی یہ حملہ ہوا پھر فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی، چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کے صوبے میں یہ واقعہ ہوا انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بیان دیا تھا کہ دہشت گردی کا منبع جو ہے وہ افغانستان میں ہے، یعنی اگر جو بھی دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے افغانستان کے اندر۔ آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس بیان کو سختی سے اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جی پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ 20 سال سے 2 دہائیوں سے پاکستان کے اندر سرگرم ہے، اور افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ پاکستان کو اندرونی طور پر خود حل کرنا ہے۔ یہ وہاں سے موقف آیا ہے۔ اب پاکستان یہ بتا رہا ہے چین کو کہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کی بجائے آپ سیدھا افغانستان کی طرف دیکھیں، تو ایک بد اعتمادی کی فضا ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان کو افغانستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، افغانستان کو پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چین کو پاکستان کے اوپر بھی اعتماد نہ رہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چین جو ہے یہ ذرا محتاط رہے افغانستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ یہ کافی تشویشناک ہے۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشاور کا دورہ کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور سے وہ ملے، اور یہ جو بشام شانگلہ کا واقعہ ہوا ہے اس سمیت سیکیورٹی کی جو مجموعی صورتحال ہے خیبر پختونخوا اور جو سرحدی معاملات ہیں، جو پاک افغان سرحد کے ساتھ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس حوالے سے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہے، تو یہ مالی وسائل جو ہیں ظاہر ہے کہ وفاق مدد کرے گا خیبر پختونخوا کی، تو تب ہی یہ جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ درست انداز میں پھر کام کر سکیں گے۔ سی پیک بنیادی ایک ایسا نقطہ ہے پاکستان اور چین کے معاملات میں۔ سی پیک سے پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ جی پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سی پیک سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن جب سے سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا ہے تو سی پیک منصوبہ بھی طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ بھی اینٹی سی پیک ہے اور انڈیا بھی اینٹی سی پیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان اور میں جتنے مواقع ہیں چائنا کے لیے، جتنے مواقع ہیں چائنا کے لیے افغانستان میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ان تینوں ممالک کی جو دشمن ہیں ان کی آنکھوں میں کٹکتے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں ان پر اگر بات کی جائے تو ایک تو پاکستان کا جو وفد گیا ہے سیکرٹری تجارت خرم آغا کی قیادت میں افغانستان، وہاں سے کچھ خوشگوار خبریں بھی آئی ہیں کہ کچھ معاہدے جو ہیں یہ ہونے والے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے، جو سیاسی جو حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تعلقات ہمیشہ نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، تو یہ سیاسی تعلقات جو ہیں یہ باہمی تجارت کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے، اور جو سرحدی معاملات ہیں وہاں پر بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، پاک افغان تاجروں کی سہولتیں بڑھانے کے لیے کچھ معاہدے ہوئے ہیں، لیکن یہ جب وفد پاکستان واپس آئے گا تو تب اس حوالے سے ایک جو آفیشیل موقف ہے پاکستان کا وہ بھی سامنے آئے گا، اور یہ جو پاکستانی وفد نے 2 یا 3 دن مذاکرات کیے ہیں کابل میں افغان حکام کے ساتھ، اس کے کیا نتائج ہوں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن عالمی میڈیا میں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا افغان فورسز جو ہیں اس قابل ہیں افغان طالبان کہ وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے ماہرین کی طرف سے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ اس وقت حکومت میں ہیں، لیکن اس کے جو جنگجو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں آج بھی آپ افغانستان کی سڑکوں پہ دیکھیں اور طالبان کو گشت کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کی ایک تو وردی نہیں ہے، جس طرح ایک روایتی فوج کی وردی ہوتی ہے۔ روایتی طور پر افغان فوج جو ہے
یا طالبان کی جو فوج ہے وہ اس طریقے سے ٹرینڈ بھی نہیں ہے، تربیت یافتہ بھی نہیں ہے، لیکن گوریلا وار میں یہ ایسی مہارت رکھتی ہے کہ یہ اگر امریکہ کو اس نے شکست سے دوچار کیا ہے، امریکہ کی اتحادی نیٹو فورسز کو شکست سے دوچار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر افغان طالبان کے پاس ایک منظم فوج کا ہونا بہت ضروری نہیں تھا۔ نیٹو فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان طالبان کے لیے کسی تربیت کی، کسی فضائی فورس کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ماہرین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر روایتی جنگی حربے ہیں ان سے افغان طالبان پوری طرح لیس ہیں، وہ کسی بھی منظم فوج کا اس انداز سے ان حربوں کا استعمال کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو افغان طالبان نے اسلحہ ان کے ہاتھ لگا ہے امریکہ، یہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر پاکستان کے خلاف جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو کیا خودکش بمبار جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر جو پراکسیز ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک طالبان پاکستان کو فعال بنایا جا سکتا ہے؟ مزید اس کو تبکی دی جا سکتی ہے کہ جائیں اور وہ جو ایک گوریلا وار ہے یا خودکش حملے ہیں یا جو کارروائیاں ہیں ان میں تیزی لائیں؟ تو یہ الزامات اور یہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اندازے یہ اب افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اب مزید آنے والے دنوں میں بڑھیں گے۔ یہ کیوں بڑھیں گے؟ کیونکہ دونوں ملکوں کے مابین غلط فہمیاں بھی پیدا کرنی ہیں، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ظاہر ہے کہ پھر اس قسم کے جو اندازے ہوتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کیا جا سکے۔ اب اگر پاکستان اور افغانستان کا موازنہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس طرح کی دفاعی صلاحیت بھی نہیں رکھتا جس طرح کی دفاعی صلاحیت امریکہ کے پاس ہے۔ اگر 20 سال میں امریکہ جیت نہیں سکا افغانستان کے اندر، اگر روس جیت نہیں سکا، اور اگر اس سے پہلے انگریز نہیں جیت سکا، تو ظاہر ہے کہ یہ جیت تو نہیں سکے، لیکن افغانستان آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ افغانستان کے عوام آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، افغان طالبان کا مزاج جنگجو ہوگا، ان کے پاس طویل جنگ کی ایک صلاحیت ہوگی، وہ گوریلا وار لڑ سکیں گے، ان کے پاس خودکش حملہ آور بھی ہوں گے، لیکن آج افغان طالبان جو ہیں ایک حکومت ہیں، وہ ایک گروہ نہیں ہے، ایک جتھا نہیں ہے، ایک گروپ نہیں ہے کہ جی فلاں جگہ پہ جا کے گوریلا وار کے حربے استعمال کر کے کسی فوج کو نقصان پہنچایا یا کسی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ آج وہ حکومت ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان اپنی اندرونی سیکیورٹی پر بھی توجہ دے، کیونکہ داعش خراسان جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، چین کے مفادات کے لیے بھی۔ روس میں حالیہ حملہ آپ ماسکو کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کچھ اچھی طرف نہیں جا رہی۔ اگر کچھ خوشگوار خبریں بیچ میں ہیں، جیسے جو ہمارا جو تجارتی وفد ہے سرکاری، وہ کابل گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت خوشگوار خبریں آ رہی ہیں، لیکن ان خوشگوار خبروں کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ یہ جو معاہدوں کی بات ہوئی ہے، یہ جو بات چیت ہوئی ہے، یہ جو مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا ہے کابل کے اندر، ان کو عملی شکل بھی دینی ہے۔ اور اگر یہ تجارتی معاملات حل ہو جاتے ہیں، اگر افغان مہاجرین کا معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع کیا جا سکتا ہے افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں کوئی نرمی آئے گی تو افغان طالبان کا رویہ بھی چینج ہوگا۔ اور اگر پاکستان کی طرف سے جو ایک بار بار تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے یا مطالبات کا جو ہے اظہار کیا جاتا ہے TTP کے حوالے سے، اگر وہ معاملہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں یہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ چین کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کا دباؤ ہے افغانستان کے اوپر، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں۔ اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ضرور کر لیجئے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختصر عرصے میں بڑا تیزی کے ساتھ آپ کا اور میرا یہ جو مشترکہ چینل ہے یہ بہت آگے جا رہا ہے، بلکہ دوڑ رہا ہے، چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے، اور یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ جن ساتھیوں نے، جن دوستوں نے میرا چینل یعنی آپ کا اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔